अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती से मुताल्लिक एक अहम तरीन इजलास हुआ। इस इजलास में अस्करी क़यादत की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में सियासी क़यादत को वाज़े तौर पर ये मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई कि आईने पाकिस्तान के तहत दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी और जो भी मामला तय होंगे उसका फैसला हतमी तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी कौम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात या अमन मुआहिदे के हवाले से दो वाज़े हिस्सों में तकसीम है। एक तबका ये समझता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कौमी धारे में शामिल होना चाहिए, एक आम माफ़ी का ऐलान होना चाहिए, इन दहशत गर्दों को, इंतहा पसंदों को एक आखिरी मौका रियासत की जानिब से ज़रूर मिलना चाहिए कि ये कौमी धारे के अंदर आएं और आकर पाकिस्तान के आम शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजारें। लेकिन दूसरा तबका ये समझता है कि दहशत गर्दों को किसी भी किस्म की रियायत नहीं मिलनी चाहिए और ये बुनियादी तौर पर उन कुर्बानियों का सौदा तस्वुर होगा अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उनकी शराइत के ऊपर रियायत दी जाए या किसी भी किस्म की आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। अब जो नुक्ता नज़र तालिबान को माफ़ करना चाहता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जनाब, जंगों से मसाइल हल नहीं होते। 20 साल की तवील जंग के बाद अमेरिका को और तालिबान को बिलाखिर एक अमन मुआहिदा करना पड़ा। जंग से सलूशन नहीं निकला और दोनों को टेबल टॉक करनी पड़ी। और फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक क्लासिक एग्जाम्पल MQM की है कि जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि एक अल्ताफ हुसैन जैसे गुंडे, एक डॉन, एक माफिया की सरपरस्ती में जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े मौशी हब पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन अल्ताफ हुसैन को एलिमिनेट करके रियासत पाकिस्तान ने MQM को सियासत करने की इजाज़त दी। इसी तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उनके बाज़ एक्शंस को टेररिज्म के साथ नरेट करने की कोशिश की गई और उनकी जमात को भी पाबंदी लगाने का फैसला हुआ, कलअदम करार देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उनको भी एक मुआहिदे के तहत पॉलिटिकल स्पेस प्रोवाइड की गई कि किसी तरीके से वो भी रियासत का हिस्सा बन जाए। अब पाकिस्तान के अंदर जो प्रो तालिबान स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपको एक रूट कॉज को डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पाकिस्तान के शहरी इन्होंने हथियार उठाया रियासत के खिलाफ, ये अब एक खुदकुश बमबार का रोल प्ले करते हैं, ये दहशत गर्दी की ज़बान में बात करते हैं, ये इंतहा पसंद हो गए, ये गैर मुल्की कुव्वतों के आला कार बन गए। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे रूट कॉज क्या है? तो वो तबका स्कूल ऑफ थॉट वो ये समझता है कि बुनियादी तौर पर 9/11 के बाद जब रियासत ने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका की जंग में शमूलियत इख्तियार की और अपने ही लोगों पर फौजी ऑपरेशन किया, क्रैकडाउन किया, तो उसके नतीजे में एक मिलिटेंट विंग, एक इंतहा पसंद कुव्वत पैदा हुई जिसकी बुनियादी वजह रियासत से नाराजगी थी। क्योंकि रियासत ने अपने ही शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई सिर्फ अमेरिकी डॉलर्स की खातिर, और ये वो गुस्सा था जो बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने जो एंटी पाकिस्तान काम करती हैं उन्होंने कैश किया और इस कुव्वत को पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अब दूसरा तबका ये कहता है कि जनाब, अगर आपने अमन मुआहिदे ही करने थे, अगर आपने तालिबान को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आना था,
تو پھر یہ 80,000 بندے مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان فوجیوں کو کیا میسج دیں گے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی؟ ان فیملیز کو کیا بتائیں گے کہ ان کے بچے کیوں شہید ہوئے؟ سانحہ آرمی پبلک سکول کیوں ہوا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے کہ جو لاشیں گریں پاکستان کے اندر؟ ایک خوفناک دہشت گردی کا اس ملک نے مقابلہ کیا، 80,000 جانیں چلی گئیں، اکانومی تباہ ہو گئی. تو کیا ریاست یہ تصور ہوگا کہ ریاست کمزور ہے، ریاست جھک گئی ہے ٹیررسٹس کے آگے اور ریاست صلاحیت نہیں رکھتی؟ اب ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، طالبان یہ انشور کر رہے ہیں کہ ان کی سرزمین کسی بھی ملک بشمول پاکستان وہ استعمال نہیں ہوگی. اور یہ تحریک طالبان پاکستان یہ ایک مٹھی بھر عناصر ہیں، تو ریاست کو رعایت نہیں دینی چاہیے، ریاست کو کچلنا چاہیے. آخری دہشت گرد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے فوجیوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. اب یہ ایک نیریٹو ہے، ایک ہارڈ لائن نیریٹو ہے، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پھر آپ کا نیشنل ایکشن پلان کیا ہے، پھر اس ملک میں فوجی عدالتیں کیوں بنائی گئی؟ تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کی، بے گناہ انسانوں کی جان لی ہے، ان کو کیسے کوئی معاف کر سکتا ہے؟ یہ حق تو ریاست کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ ان شہداء کے خون کا سودا کرے. اب یہ بھی ایک بڑا ایک سٹرونگ نیریٹو ہے. بٹ اس ٹائم ہو کیا رہا ہے؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اندر ایکچوئل کے اندر ڈیبیٹ کیا ہوئی ہے اور مذاکرات کس لیول پر پہنچے ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان کی لائن کیا ہے، ان کے مطالبات کیا ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بریفلی. جو ابھی میڈیا میں سکیٹرڈ بکھری انفارمیشن آ رہی ہے، کیونکہ ان کیمرہ سیشن تھا تو پبلکلی بہت ساری باتوں کو گول کیا گیا، بتایا نہیں گیا کرسٹل اینڈ کلیئر کے ایکچوئل کے اندر ہوا کیا. تو جناب بات یہ کہ کافی عرصے سے بیک ٹو ڈپلومیسی چل رہی تھی. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کر رہی ہے. اب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ مقامی جو ٹرائبل لوگ ہیں جن کی رشتہ داریاں ہیں تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، جو اصل و رسوخ رکھتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ارکان پر، ان کے اوپر ایک عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کے ایک جرگہ تشکیل دیا. یہ کچھ دن پہلے اس جرگے نے 2 روز تک کابل میں مذاکرات کیے، اور یہ 53 ارکان پر مشتمل جرگہ تھا. مولانا صالح شاہ نے اس کی سرپرستی کی. اس میں بیرسٹر سیف کے پی کے گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کے طور پہ، کوارڈینیٹر کے طور پہ موجود تھے. ساجد توری صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. اخونزادہ چٹان پیپلز پارٹی کے رہنا. تو اس طرح کر کے سیاسی لوگ تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے، عمائدین تھے، انہوں نے ان سے مذاکرات کیے اور ایک دن میں 4 راؤنڈ ہوئے. اب ان مذاکرات میں طالبان کیا مطالبہ کر رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان. اور ان مطالبات سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان مذاکرات کا جو ثالث تھا وہ سراج الدین حقانی تھے، وہ اس پورے کو میڈیٹ کر رہے تھے اور فیسلیٹیٹ کر رہے تھے. اس میں سب سے پہلا مطالبہ تحریک طالبان پاکستان کا یہ ہے کہ فاٹا کے انضمام کو خیبر پختونخوا سے ختم کیا جائے، فاٹا کی آزاد حیثیت کو بحال کیا جائے، تحریک طالبان پاکستان کو آزادانہ طور پر اپنی تنظیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، پاک فوج کو ٹرائبل ایریا سے واپس بلایا جائے. تحریک طالبان یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو انصاف کا نظام ہے، جو جرگے کا سسٹم ہے، جو ٹرائبل جسٹس سسٹم ہے، اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. طالبان کو پاکستان کے آئین پر بڑے شدید اعتراضات ہیں. وہ سمجھتے ہیں کافرانہ نظام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ 3 سپر پاورز کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ
وہاں کا قانون تھا، وہاں کے اسلامی اقدار تھے جنہوں نے جہاد کو فروغ دیا اور انہوں نے ایک عالمی قوت کو شکست دی. تو یہ اور پھر اس سے بڑھ کے جو سب سے بڑا ان کا ایک اور مین مطالبہ ہے وہ گرفتار طالبان رہنماؤں کی رہائی ہے. مولوی فقیر، نور ولی اور اس طرح کی جو ٹی ٹی پی کے ارکان ہیں وہ دوسری طرف سے شرکت کر رہے تھے. ان کی ایک رہبر کمیٹی ہے جو یہ سارے مذاکرات کو رن کر رہی تھی. تو اب بنیادی طور پر فاٹا کا انضمام، فوج کا بلانا، قیدیوں کی رہائی، یہ سارے کے سارے وہ مطالبات ہیں جو ریاست کے لیے ماننا بہت مشکل ہیں. اب گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب چونکہ ایک آئینی ترمیم کی گئی، 2/3 اکثریت کے ساتھ فاٹا کا مرجر کیا گیا کے پی کے میں، تو اگر اس کو ریورس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک ترمیم کرنی پڑے گی اور اس سے پہلے پھر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا اور پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ ہوگی. اس کے بعد ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ ایکچوئل کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن اگر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ ایگریمنٹ کس کی جیت ہوگی؟ ابھی تک دونوں فورسز کی طرف سے ایک سیز فائر چل رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جب طالبان آئے تو پھر ذرا شدت تھی، پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردی شروع ہو گئی، خودکش دھماکے شروع ہو گئے، اس کی رسپانسبلٹی بھی قبول کی گئی. لیکن آخر جنگ کو کس اینڈ تک پاکستان کو لڑنا چاہیے یا پاکستان لڑ سکتا ہے، اور ایسا کون سا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جو دونوں قوتوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو؟ یہ امپریشن نہ جائے کہ پاکستان دہشت گردوں کے آگے جھک گیا ہے. پاکستان کا آئین وہ دہشت گردی کے آگے کمزور پڑ گیا ہے. جو ریزیلینٹ ایک ریزسٹنس ہے اس قوم کے شہداء کا جو خون ہے وہ رائے گا نہیں جانا چاہیے، اور دہشت گردی سے کسی بھی قسم کی رعایت وہ نہیں ہو سکتی. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر پاکستانی فورسز نے جا کے ایک فضائی آپریشن کیا، اس میں 40 سے زائد دہشت گرد تھے، وہ مارے گئے. تو اگر ہم سیکیورٹی پر کمپرومائز کرتے ہیں، اگر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کو کیسے لیا جائے گا اور اس کے پاکستان کی سیکیورٹی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور سب سے پہلے جو شہداء کی فیملی ہیں ان کو ہم پھر کیا میسج کمیونیکیٹ کریں گے کہ ہم مٹھی بھر دہشت گردوں کے آگے لیٹ گئے ہیں یا جھک گئے ہیں، اور وہ کیوں سلنڈر نہیں کرتے اور وہ کیوں آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، وہ آخر کون سی ایسی فیورز ہیں جو پاکستان کو دے سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست بلوچستان کے اندر بھی جو شورش ہے اس کو کم کرنا چاہتی ہے، ناراض بلوچوں کو بھی منانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس پوری گیم پلان کے اندر ایک آخری فیکٹر ہے، وہ فیکٹر ہے انٹرنیشنل ٹیررزم. وہ قوتیں، وہ بھارت، وہ وہ این ڈی ایس، وہ اس کے اندر سی آئی اے، اس میں MI6 اور جو انٹرنیشنل فورسز ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، دہشت گردی کو پرموٹ کرنا چاہتی ہیں، جو بڑی سازش کے تحت اس جنگ کو پاکستان کے اندر لے کر آئے ہیں. تو وہ قوتیں کس طریقے سے اس ایگریمنٹ کو مکمل ہونے دیں گی، پاکستان کو امن کی جانب گامزن ہونے دیں گی، یہ ایک بڑا ایک اہم سوال ہے. بٹ پارلیمنٹ کا تو نام ہی ہے. پریکٹیکل بات تو یہ ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ طے کرے گی پارلیمنٹ اس پہ ٹھپے لگا دے گی، اور نام لگے گا یہی کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، لیکن ایکچوئل کے اندر فیصلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. یہ تو سب ایک خانہ پوری ہے. جنرل فیض حمید اپنے ایک آپریشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پشاور کی کور انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے اور وہ براہ راست اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جو لوگ پاکستان کے اندر لیفٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں، جو لبرلز کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان اور ٹیسٹ کیس ہے کہ آیا وہ کون سی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کو مانا جا سکتا ہے اور جن کو ایک رعایت دی جا سکتی ہے، ایک ریکنسیلیشن کی جا سکتی ہے، ایک NRO دیا جا سکتا ہے، ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جا سکتا ہے، اور دونوں سائڈ سے جو زیادتیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان کا مداوع کیا جا سکتا ہے. فیصلہ جو بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ریاست کو مضبوط نظر آنا چاہیے، آئین پاکستان کو طاقتور دکھائی دینا چاہیے. کسی فرد واحد کی خواہش پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن شہداء کی جو قربانیاں ہیں
اس خون کے اوپر ریاست کو کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. فیل نہیں آنی چاہیے کہ ہم اپنے شہداء کو بھول گئے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگاتوں کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.